آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے ہم خدا کا پاک کلام جو زندہ ہے، ابدی ہے، لا تبدیل، تو سنیں، پڑھیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک، اس کا 7واں باب 24ویں آیت سے 27ویں آیت تک ہم پڑھیں۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت۔ کلام مقدس کے مطابق ہم اتوار کی پچھلی عبادات میں اس چرچ میں سن رہے ہیں how you laying foundation of your home، اور آج بھی ہم اسے کنٹینیو کرتے ہوئے اور خدا کا پاک کلام سیکھیں گے، سنیں گے، اور یہ پارٹ 9 ہے، یہ جو 9واں حصہ ہے اس موضوع کا، یہ جو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، اور ہم خدا سے مزید رہنمائی حاصل کریں گے، کیونکہ خدا کی دلچسپی گھر میں ہے، خاندان میں ہے، اور خدا خاندانوں ہی کو برکت دینا چاہتا ہے، اور ہماری بھی دلچسپی گھر کی طرف ہو، خاندان کی طرف ہو، کیونکہ گھر سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، باقی دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ۔ اگر گھر ہی ہمارا مضبوط نہیں، گھر کے جو رشتے خدا نے بنائے وہ مضبوط نہیں، گھر کے رشتے جو خدا نے خاندان کے رشتے بنائے ہیں ان میں محبت نہیں، کیئر نہیں، خوشی نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، آنر نہیں، عزت نہیں، اور پھر وہ گھر یا خاندان ہے ہی نہیں، اور نہ ایسا گھر یا خاندان خدا چاہتا ہے۔ اور گھر ہم نے پڑھا، پچھلے اتوار کی عبادات میں پڑھ رہا ہوں، عقل مند وہ شخص ہے جس نے گھر بنایا لیکن چٹان پر بنایا۔ آندھیاں تو چلیں گی، طوفان آئیں گے، سیلاب آئیں گے، لیکن گھر قائم رہے گا جس کی بنیادیں مضبوط ہوں گی، رشتوں کی
बुनियादें मजबूत होंगी, चट्टान पर होंगी, खुदा के कलाम पर होंगी, तो घर कायम रहेगा, खुशहाल रहेगा। और हमने पिछले जो 8वां हिस्सा था उसमें सीखा था खानदान जो हमारा घर है, उसमें औलाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी हमने सीखी थी घर को मजबूत करने के लिए। ना सिर्फ वालिदैन ही की जिम्मेदारी होती है, बल्कि बाइबल भरी है औलाद की भी जिम्मेदारी है कि वो घर को, खानदान को, वालिदैन को, बहन भाइयों को, रिश्तों को मजबूत करने में अपना किरदार क्या करें, अदा करें। क्योंकि खुदा ने हर एक को, घर के हर फर्द को, घर के हर रिश्ते को एक ना एक जिम्मेदारी क्या दी हुई है, बख्शी है। तो उसका जो किरदार है उसे अदा करना है। मैंने पिछली दफा ये कहा, क्या झगड़ा या लड़ाई, एजुटेशन वो हकूक की है, लेकिन हम ये भी सीखें कि हमारा फर्ज अपनी अपनी जगह पर क्या है। पिछले इतवार की इबादत में जब हम औलाद के फ़राइज़ जो हैं उन पर गौर कर रहे थे, वालिदैन की इज्जत करें, एहतराम करें, किसी को याद हो कि क्या औलाद के फ़राइज़ हैं, इज्जत और एहतराम के क्या माने हमने सीखे थे, या नौजवानों ही से कुछ बोले। इज्जत और एहतराम का मतलब क्या है कि औलाद अपने वालिदैन का हुक्म माने, फरमाबरदारी करे, है ना, और क्या करे, खिदमत में पहल करे। जिस तरह बाप याकूब ने पहल की, अच्छा पहलू ये है ना, तो वो बरकतें ले गया। हम भी पहल करें, झगड़ा करने में तो पहल हम कर ही देते, या गुस्सा करने में पहल हम कर ही देते हैं? लेकिन खिदमत में भी हम क्या करें, पहल करेंगे। हाँ, हम खिदमत करेंगे, हाँ हम कहना मानेंगे, हाँ हम फरमाबरदारी में पहल करेंगे, तो फिर बरकत भी बहुत ज्यादा मिलती है। आज हम एक और आगे बढ़ेंगे, और ये जो हमने देखा खानदान जो नेचुरल खानदान है, उसके बारे में हमने बहुत कुछ सीखा और भी सीख सकते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की जो तालीम है वो जिंदगी के हर शोबे के लिए है, और हम सीख सकते हैं, सारी जिंदगी हम सीख सकते हैं। हर पहलू का ये ज़ाब्ता हयात है, ये रहनुमाई करती है किस तरह हमने घर को, खानदानों को मजबूत करना है। आज हम ये जो 9th पार्ट है गौर करेंगे, रूहानी खानदान। इसके लिए हम एक हवाला पढ़ लें, इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत 2 बाब और उसकी 19वीं आयत से 22वीं आयत तक आप बाइबल मुकद्दस को खोलें या गौर से सुनें। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए, और रसूलों
اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہیں۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بن۔ اب روحانی ہمارا خاندان ہے کلیسیا، بائبل مقدس میں خاندان کہا گیا ہے، اور یہ اکثر میں کہتا ہی رہتا ہوں کہ آپ ایک کیا ہیں؟ خاندان ہے۔ اور کلام مقدس میں افسس کی کلیسیا کو پالوس رسول کلیسیا کو، ایمانداروں کو بہت ساری یہاں باتیں دہراتا ہے، انکرج کرتا ہے کہ آپ کی روحانی حیثیت کیا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے یہ پیراگراف پڑھا ہے، ایک بات نہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنی روحانی حیثیت اور روحانی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے، لیکن آج ہمارا موضوع ہے خاندان، کلیسیا ایک خاندان ہے۔ اور 20ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں 19ویں آیت میں تو لکھا ہے، پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن۔ یہ دیکھیں اعزازات، اور خدا کے گھرانے کے۔ اب ہمارا خاندان کون سا ہمارا روحانی خاندان ہے؟ خدا کا گھرانہ ہے۔ اور بائبل مقدس میں نے جو ورژن پڑھا، اور بھی یہ گھرانے کا مطلب بھی اور بھی ہے، یعنی لفظ گھرانہ اس میں وسعت ہے، لیکن انگلش ورژن میں فیملی بھی لکھا ہے، خاندان لکھا ہے، کہ آپ ایک کیا ہو؟ خاندان ہو، روحانی خاندان۔ اور اس خاندان کا جو ہیڈ ہے نا، خدا کے خاندان میں ہم کیا ہو گئے ہیں؟ شامل۔ اس خاندان کا ہیڈ کون ہے؟ خدا باپ ہیڈ ہے، خدا کے گھرانے کے ہو گئے، خدا کے خاندان کے ہو گئے۔ آپ کا خاندان روحانی آپ نے دیکھا، اور بہت سارے یہ جو میں نے پیراگراف پڑھا ہے، بہت سارے اعزازات ہیں جو ایماندار ہیں یا مسیح ہیں، وہ تو خوشی سے جھوم جائیں، اتنے خدا نے ہمیں اعزازات دیے ہیں، برکت بخشی ہے، یہاں تک کہ ہم خدا کے خاندان کے لوگ بن گئے، نبیوں اور رسولوں کی نیو پر ہم تعمیر کیے گئے، جس کے کونے کے سرے کا جو پتھر ہے وہ بھی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے، لیکن اس گھر کا ہیڈ کون ہے؟ خدا باپ ہے۔ یوحنا کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں، پہلا باب بڑی مشہور آیات ہیں، 11ویں اور 12ویں آیت، تو وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنوں کے گھر آیا اور اپنوں نے اسے، اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند کس نے بخشا؟ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں فرزند ہونے کا کیا بخشا ہے؟
ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے کیا بن گئے؟ فرزند بن گئے، اس کے گھر کے لوگ بن گئے، خدا کے خاندان میں ہم شامل ہو گئے۔ تبھی یسوع مسیح نے دعائے ربانی میں سکھایا، جب شاگردوں نے سوال کیا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، تو خدا یسوع مسیح نے کیا سکھایا؟ ہر چرچ میں ہر ایماندار یہ دہراتا ہے، کیا ہے؟ اے ہمارے باپ۔ اب کیسا اعزاز ہے، ہم خدا کے گھرانے کے لوگ، خاندان کے لوگ، اور ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اسے قبول کرنے کے وسیلہ سے، اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے۔ لیکن جس طرح ہم نے یہ جو ہمارا نیچرل خاندان ہے اس کے بارے سیکھا کہ نیچرل خاندان میں جو رشتے ہیں ان میں محبت ہے، آنر ہے۔ اگر رشتے مضبوط ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خاندان کیا ہے؟ مضبوط ہے۔ سمپل۔ طوفان آئیں گے، سیلاب آئیں گے، لیکن خاندان قائم ہو۔ تو جب روحانی خاندان ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا رشتہ ہے روحانی وہ مضبوط ہو۔ اگر ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ باپ کا رشتہ ہے، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو روحانی خاندان مضبوط اور قائم ہوگا اس وقت جب ہمارا اپنے آسمانی باپ کے ساتھ رشتہ کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ پھر جب طوفان آئیں گے، بے دینی کے طوفان آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، لیکن اگر رشتہ مضبوط ہوگا تو ہمارا رشتہ قائم رہے گا۔ اگر خدا باپ کے ساتھ رشتے کی بنیاد مضبوط ہوگی تو ہم زمین پر رہتے ہوئے قائم رہیں گے، خدا کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ، خدا یسوع مسیح کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے، اس گھرانے میں آؤٹ نہیں ہوں گے۔ یہ رشتے ہوتے ہیں، اور اگر رشتہ مضبوط نہ ہو، کیونکہ خدا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے ہماری، اگر یہی مضبوط نہ ہو، اس کی بنیاد ہی مضبوط نہ ہو، تو پھر وہ یہ روحانی رشتہ بھی قائم نہیں رہتا۔ اور خدا ڈیمانڈ کرتا ہے، ملاکی کی کتاب پہلا باب 6 آیت آپ پڑھیں، ملاکی کی کتاب پہلا باب، اور دیکھیں 6 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، پڑھیں، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے اور ہمارا اس کے ساتھ رشتہ ہے، اور یہ رشتہ رسمی نہیں ہے، وہ ہمارا باپ ہے، ہم اس کے کیا ہیں؟ بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو جب وہ ہمارا باپ ہے تو پھر وہ ضرور توقع کرتا ہے۔ ملاکی کی کتاب پہلا باب 6 آیت میں کیا لکھا ہے؟ جس نے پہلے نکالا پڑھے۔ جی ہاں، رب الفاظ فرماتا ہے، یعنی ایک دلیل
دلیل دے کے خدا دلائل کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کلام کرتا ہے کہ بیٹا کیا کرتا ہے؟ اپنے باپ کی تعظیم کرتا ہے، اور نوکر کیا کرتا ہے؟ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں؟ اور آگے اگر میں آقا ہوں تمہارا تو میرا خوف کہاں ہے؟ چھٹی آیت پڑھی، اوکے، اور پھر کہتے ہو کہ ہم نے کس طرح تیری تحقیق کی، یعنی عزت نہ کی، قدر نہ کی۔ اور خدا سوال کرتا ہے اپنے لوگوں سے، خدا سوال کرتا ہے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے کہ اگر تم مجھے باپ کہتے ہو، اگر میں آپ کا باپ ہوں تو پھر میری عزت کہاں ہے؟ یعنی سوال ہے، عزت کہاں ہے؟ اور ہم آنر میری کہاں ہے؟ اور آنر کے لیے، عزت کے لیے پچھلے اتوار کی عبادت میں ہم نے سیکھا، وہ تقریباً 20 چیزیں تھیں، میں نے لکھوائی آپ کو کہ آنر کا مطلب کیا ہے، عزت سے کیا مراد ہے۔ اور بائبل مقدس میں اسی طرح خدا چاہتا ہے، باپ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عزت کریں اور اس کا احترام کریں۔ بائبل مقدس میں ایک دفعہ ہم حوالہ لکھ لیں کیونکہ آپ اس سے واقف ہیں، متی رسول کی انجیل مقدس 22واں باب 36ویں اور 37ویں آیت میں لوگوں نے پوچھا کہ سب سے بڑا حکم شریعت میں، توریت میں کون سا ہے نا؟ سوال کیا کون سا بڑا حکم ہے جس پر ہم کیا کریں؟ عمل کریں۔ تو خدا یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ ہاں جی، خدا یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری عقل سے کیا کر؟ اپنے خداوند خدا کو کیا کر؟ محبت کر۔ اور پھر کہا اور اسی طرح اپنے پڑوسی کو کیا کر؟ محبت کر۔ اور پھر کیا کہا کہ بڑا اور پہلا، بڑا اور حالانکہ 10 احکام میں پہلا حکم کون سا ہے؟ 10 احکام میں پہلا حکم کون سا ہے؟ میرے حضور غیر معبودوں کو، تو یسوع مسیح کہتا ہے پہلا اور بڑا حکم کہ اپنے خدا سے، اپنے باپ سے پورے دل سے، پوری طاقت سے، پوری عقل کے ساتھ محبت کر۔ اور مرکز کی انجیل مقدس چھٹے باب میں بھی اگر 6-7 آیت پڑھے تو لکھا ہے یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آنر دل سے۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اپنے باپ کو محبت کر،
پورے دل سے اور پوری عقل کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ آنر ہے، یہ عزت ہے، اور فرزندوں کی طرح باپ جانتے ہوئے دھن من تن سے اسے محبت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا، اور یہی برکت کا سبب ہے۔ اور اگر ہم رومیوں کا خط پڑھ لیں تو یہ بہت بڑی مضبوط محبت کی چٹان ہے۔ چٹان یعنی بنیاد ہے۔ محبت کی بنیاد اگر مضبوط ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب یہ حوالہ بے شک پڑھ ہی لیں تو اچھا ہے۔ رومیوں کے نام نکال لیں، پڑھ لیں، جو پہلے نکالے گا پہلے پڑھ لیں۔ رومیوں کا خط 8واں باب 35ویں آیت سے 39ویں آیت تک پڑھیں، کوئی بھی پڑھے، خدا کی ظلم جو پہلے نکالے وہ پڑھ لیں۔ جی ہاں، 8واں باب 35ویں آیت سے 39ویں آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہوا۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے کیوں جدا نہیں کرے گا؟ کیونکہ محبت، یہ بڑے غور طلب بات ہے کہ محبت کی بنیاد اتنی مضبوط ہے۔ خدا کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے اتنا مضبوط رشتہ ہے، صرف آئی لو یو نہیں، مضبوط رشتہ ہے۔ اس کی فاؤنڈیشن محبت کی مضبوط ہے، اور رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے۔ اس لیے پولس رسول کیا کہتا ہے؟ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ جب رشتہ مضبوط ہوگا، محبت مضبوط ہوگی، محبت کی بنیاد مضبوط ہوگی، تو پھر کوئی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ آگے کیا لکھا ہے؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار، لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے ہوئے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو خدا سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکتی، نہ موت جدا کر سکتی ہے۔ بنیاد محبت کی اتنی مضبوط ہے، غور کریں، اگر بنیاد ہی مضبوط نہ ہو تو پھر جدا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بتا، خدا سے جدا ہو سکتا ہے؟ اپنے آسمانی باپ سے پھر جدا ہوگا؟ مصیبت میں، آزمائش میں اور دکھ میں اگر بنیاد، جس طرح میں نے نیچرل خاندان میں بتایا کہ اگر ہمارے رشتوں کی بنیاد سچائی پر یا مخلص بنیاد نہیں یا محبت پر بنیاد نہیں تو گھر گر جائے گا۔ اسی طرح روحانی رشتہ بھی ہے، اگر محبت جو خدا کے ساتھ ہمیں ہے، جو اس نے روح القدس کے وسیلے سے ڈالی ہے، یہ ذرا غور کریں، اس کی بنیاد جو ہم رکھتے ہیں، خدا کے ساتھ جو ہم رشتہ بناتے ہیں، جو اس کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے،
اگر اس کی بنیاد ہی مضبوط نہ ہو تو وہ گھر، وہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، گر جائے گا. لیکن اگر بنیاد مضبوط ہے تو پھر تو چیلنج، حالات چیلنج کیا کریں ایمانداروں کو؟ ایماندار چیلنج کرتا ہے حالات کو، یا الٹ ہے؟ ہم کہتے ہیں بہت بہت چیلنجز ہیں، دنیا کہتی ہے آج بہت بہت ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، لیکن اگر محبت کی بنیاد جو خدا کے ساتھ ہمارے اندر ہے مضبوط ہوگی تو ہم حالات کو چیلنج کریں گے. الٹ پہلو غور کریں، یہ وہی ہے، وہ حالات کو چیلنج کر رہا ہے. کون؟ فرشتے. کال، ننگا پن، اچھے کپڑے نہیں، اچھا کھانا نہیں، مصیبت، ظلم، کون جدا کرے گا؟ وہ حالات کو، ان چیزوں کو چیلنج کرتا. ہم چیلنج میں گرے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ چیلنج ہے، یہ چیلنج ہے، اس لیے خدا کی پیروی نہیں، یہ چیلنج ہے اس لیے اس کی عبادت نہیں، یہ چیلنج ہے اس لیے اس کی خدمت نہیں، یہ چیلنج ہے اس لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ چیلنج ہے اس لیے ہم خوش نہیں، یہ چیلنج ہے اس لیے ہماری زندگی میں چین نہیں. لیکن اگر رشتہ باپ کے ساتھ مضبوط بنیادوں پر ہوگا تو حالات ہمیں چیلنج نہیں کریں گے، ہم حالات کو چیلنج کریں گے. کون ہمیں باپ کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ ایک اور حوالہ پڑھواتا ہوں تاکہ آپ انکرج ہوں. بائبل مقدس میں غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت میں سے یاسمین پڑھیں بلند آواز سے. کیونکہ تم کیا ہو؟ رشتہ باندھا گیا ہے. چونکہ تم کیا ہو؟ کون کون بیٹے؟ بیٹی بیٹی ہاتھ کھڑا کریں. ہاں بیٹے بیٹی. چونکہ یس، شکر ہے خدا نے ہمیں اپنا خاندان بنایا ہے، ہم خدا کے خاندان کے لوگ ہیں. آپ فخر کریں. لوگ خاندانوں پر بھی فخر کرتے ہیں. یہ کس خاندان سے ہے؟ یہ کس خاندان سے ہے؟ بڑے بڑے خاندانوں کے نام چلتے ہیں، لیکن ہم سب سے بڑے اونچے خاندان کے لوگ ہیں. آسمانی باپ ہے ہمارا. آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں اور اپنے رشتے کو مضبوط بنیادوں پر استوار کریں. یہ اور آپ ان کر جاؤں گے آیت کو سن کے. چونکہ کیا پڑھا ہے؟ دوبارہ پڑھیں. چونکہ تم کیا ہو؟ تم بیٹے ہو. کہیں ہاں بیٹے ہیں. میں کہتا تم بیٹے ہو. اور پھر کیا ہے آگے؟ اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا. اس لیے اس نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیج دیا ہے. اور جو ابا یعنی اے باپ، ہاللیلویا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. ہم خدا کو کیا پکارتے ہیں؟ اے باپ. ہاللیلویا. یہ اعزاز صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ملتا ہے. روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے اندر وہی روح آ جاتی ہے. جب یسوع مسیح کہتا ہے اے باپ،
ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ اے باپ. کتنا بڑا اعزاز ہے. اس سے کوئی اور بڑا اعزاز ہے؟ ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ آسمانی خاندان. اور آگے کیا پڑھیں؟ آگے کیا ہے؟ اور پس اب تم غلام نہیں ہو بلکہ بیٹا. اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی. ہاللویا. اب تم غلام نہیں، اب کیا ہو؟ اور انگلش کے ورژن میں اور سادہ ذرا زبان میں سمجھ آتی ہے، لیکن غلام کا مطلب بھی وہ اور بھی زیادہ اچھا ہے. لیکن اور بھی سادہ لفظ انگلش ورژن میں نے پڑھا لکھا ہے. Now you are not servant. You are not. کیونکہ ہمیں ذرا نوکر اپنے ملک میں نوکر سے زیادہ سمجھ آ جائے گی، ہے نا؟ خداوند نے کہا اگر میں باپ ہوں تو میری اور عزت نوکر بھی کرتا ہے اور عزت بیٹا بھی کرتا ہے. کیا ڈیفرنس ہے آپ کے ذہن میں؟ کیا ڈیفرنٹ ہے؟ شاباش. اور کیا ڈیفینیشن ہے؟ سرونٹ. تم اب سرونٹ نہیں. نو. میری عزت کہاں ہے؟ تم میرے بیٹے ہو اگر میں باپ ہوں. غور سے سنیں، یہ جو کہا یس، اس کے معنی ہے یس، لیکن اس سے اور وسعت میں جاؤ. جو نوکر ہوتا ہے وہ بھی عزت کرتا ہے، شاید کچھ لینے کے لیے، شاید اپنی مزدوری لینے کے لیے، شاید جو کچھ اس نے کام کیا ہے وہ اس کی لیبر حاصل کرنے کے لیے، شاید اسے پتا ہے کہ میری جاب سے مجھے نہ نکال دے. وہ 100 دفعہ سلوٹ کرے گا، صاحب کہے گا. اب آپ کو سادہ زبان میں، آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں. سرونٹ آگے پیچھے کرے گا، سرونٹ بیگ بھی اٹھائے گا، سرونٹ گیٹ بھی کھولے گا، سرونٹ ڈور بھی کھولے گا گاڑی کا، گھر کا. سرونٹ آگے پیچھے ہوگا. لیکن اگر سرونٹ کی جاب اور تنہا ملے تو پھر سرونٹ کیا کرے گا؟ اب سادہ زبان میں آ جاؤ. پھر وہ باہر گلی میں کھڑا ہو کے ایجیٹیشن بھی کرے گا. 3 مہینے سے تنہا نہیں. لیکن اگر آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، گھر میں کسی وقت حالات آ جاتے ہیں خراب، اچھے کپڑے نہیں ملے، یا کہہ لیں ایک وقت کا کھانا نہیں ملا، ایک مثال کے دلیل میں دے رہا ہوں، یا کہہ لیں اچھا کھانا نہیں پکا، دلیل، تو بیٹا بیٹی کیا کہے گا؟ گھر سے بھاگ جائے گا. بیٹا بیٹی کیا کہے گا؟ You are not my father. That is the difference. کچھ لوگ، کچھ قومیں ایک نوکر کی طرح خدا کی حضوری میں عبادت کرتے، دعائیں کرتے اور عزت کرتے اور احترام کرتے ہیں، لیکن جو مسیح کے وسیلہ سے باپ کے پاس آتے ہیں وہ ہر حال میں قائم رہتے ہیں، آنر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں
باپ کا احترام کرتے ہی رہنا ہے، ہر حال میں اس کی ورشپ کرتے ہی رہنا ہے، ہر حال میں اس کی تعظیم کرتے ہی رہنا ہے۔ وہ چیلنج کریں گے اس کے اپنے بیٹے کی، جو اکلوتا بیٹا ہے، مثال لے لیں، دلیل لے لیں۔ خداوند یسوع مسیح جب آزمائش میں بیابان میں 40 دن کھایا پیا نہیں تو شیطان نے آزمایا اور کہا اگر تو کہاں آ کے ہٹ کیا، ہٹ کہاں کیا؟ سنشپ پر۔ اگر تو تو بول کہ یہ پتھر کیا بن جائے۔ تو اس نے کہا یار مشورہ تھے تو صحیح، اچھا مشورہ ہے، میں انہیں کہنا بھوک لگی، انہیں کہنا پتھر روٹیاں بن جائے۔ بڑا اچھا مشورہ تو دیتا۔ اس طرح کے مشورے دینے والے ہوتے ہیں۔ ابھی ابلیس آتا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، آزمائش میں اگر تو خدا کی بیٹی ہے، تجھے بھوک لگی ہوئی ہے، تو میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں۔ تو کبھی کبھی آزمائش میں شیطان کان میں بولتا ہے، کبھی کبھی تو لوگ چرچ میں نہیں آتے، ورشپ نہیں کرتے۔ کئی لوگوں کو میں نے تجربے سے کہہ رہا ہوں، سارے نہیں، چلو کروڑا چکلا لو اور آسان کر دینا۔ کچھ لوگ بائبل پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ خدا کی حضوری میں آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ Why؟ کہ ان کی محبت، ان کا رشتہ جو ہے، اس کی بنیاد مضبوط ایک سرونٹ کی طرح ہے، ایک نوکر کی طرح ہے۔ اگر خدا نے دے دیا، نوکر کیا، میں یہ کروں گا تو مجھے۔ کدی آپ کسی بیٹی نے کہا ماں کہ ماں جی میں پانڈے مان دینی ہوں، تسی مجھے کھانا دے دینا، کیا ہے کسی بیٹی نے؟ ماں نے کدی کیا ہے ماما میں بستر سیدھا کر دیتی ہوں، مجھے کھانا دے دیو؟ کسی نے کہا نو، انہیں پتا ہے میری ماں ہے۔ ابھی بیٹے نے ایسا کہا ہے کیا بھائی کسی گرمی چاہے تو گلاس سے پانی دا پیانے پورا بڑا 5 روپے۔ لیکن جو نوکر ہیں وہ تو آپ شادیوں پہ گئے ہیں، کھانے کے سارے وہ کیا کہتے ہیں کیٹرنگ والے پیسے لے بھی لیتے ہیں، تو بیٹر پھر بھی سیدھا سیدھا اے پانی پیو جی، اے دودھ پیو جی۔ میں کہنا پائی ادھر جاؤ، دودھ پلانے کا مطلب کیا ہے؟ پانی پلانے کا مقصد کیا ہے؟ لے آؤ۔ لیکن بیٹا بیٹی کبھی کرے گا ایسا؟ باپ کے پیاس لگی ہے اکتر پانی پیا اور میں کاٹ پیسے۔ باپ کے آپ نے 7ویں دن میری عبادت کرنی ہے، کاٹ پیسے۔
تم نے میری ورشپ کرنی ہے، کٹ پیسے. تم نے میرے گیت گانے ہیں تو کٹ پیسے. یہ رشتے کی بنیاد کس چیز پر ہے جی؟ مضبوط بنیاد ہے؟ رشتہ مضبوط ہے؟ نو. اگر بیٹا ہے سرونٹ نہیں ہے، وہ ہر حال میں اپنے باپ کا احترام کرے گا. ہاللیلویا. ہر حال میں اس کی تعریف کرے گا، اس کی عزت کرے گا، اس کی بڑائی کرے گا. کسی کو بات نہیں کرنے دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا باپ ہے. اگر آپ تحقیر کریں گے تو شیطان خوش ہوگا کہ نہیں؟ تو میں چاہنا وہ تو بیوی نے ایوب نو کہہ دیتا خدا دے بندے نو کر تحقیر. اجے بھی تو دی تعریفاں کرنا. کبھی کبھی قریبی رشتے بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، بائبل کی دلیل ہے. اچھا اونتے تحقیر کر ہیں. ایوب راست باز تھا، اس نے تحقیر کی؟ نو، کیونکہ رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط بنیادوں پر ہے، چٹان پر. اور ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے باپ کا، ہم اس سے کنٹینیو رکھیں گے. آج پہلی بات ہم نے سیکھی ہے کہ روحانی خاندان میں جو باپ کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے احترام کا ہے. احترام کا مطلب کیا ہے؟ اس سے سچی محبت کرنا. ایس محبت کی بنیاد مضبوط ہو، جسے کہتے ہیں سنشپ. اور کسی نے خوب کہا کہ سنشپ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی، یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے. باقی سارے فرینڈشپ، فیلوشپ اور دوسرے شپ سارے ٹوٹ جاتے ہیں. ٹائٹینک بھی بہت بڑا جب شروع بنا تو ہے نا، میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے بنانے والے نے کہا لو جی اب تو اس کو خدا بھی نہیں ہے نا، لیکن وہ پہلے دے دی. تو جتنی شپیں ہیں ساری ٹوٹ جائیں گی، لیکن سن شپ مضبوط رہے گی. آپ خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہو، اور روحانی رشتہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. خدا کے ساتھ محبت کا رشتہ. یسوع مسیح نے کہا پہلا اور بڑا حکم یہ ہے، اپنے سارے اپنی ساری جیس پورے دل سے، پوری طاقت سے، پوری عقل سے اپنے خدا کو محبت کر. ایسی محبت جس کی بنیاد مضبوط ہو، سنشپ کی. یہی آنر ہے. یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم آنر دیتے ہیں، لیکن ان کے دل منہ سے. اور تم بیٹے ہو، سرونٹ نہیں، غلام نہیں. ہم بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور پھر ہم بائبل مقدس میں، میں صرف دہراتا ہوں، پڑھتے نہیں. اگر جو خدا کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں دل سے، خدا کے ساتھ، باپ کے ساتھ محبت اور آنر کی بنیاد مضبوط بناتے ہیں،
وہ تو ہم نے حوالہ پڑھ لیا. کسی طرح کے طوفان آئیں گے اور محبت سے کوئی طوفان جدا نہیں کرے گا اور گرا نہیں دے گا. نہ بھوک نہ کال نہ فرشتے نہ موت. اور اگر ہم پہلا سیموئیل لکھنے والے لکھ لیں 2 باب 30 آیت میں لکھا ہے خدا اپنے لوگوں سے کہتا ہے, میں شارٹ پڑھ دیتا ہوں, لکھ لیں آپ. خدا کہتا ہے کہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں. یہ جملہ لکھا ہوا ہے. اور پھر خدا یسوع مسیح نے کہا, یوحنا کی انجیل 12واں باب 26 آیت لکھنے والے لکھ لیں, پڑھتا نہیں. اور بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی کیا کرتا ہے, عزت کرتا ہے. اگر ہم اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, آسمانی باپ کی, اس کے حکموں کو مانتے ہیں, اس سے سچی محبت کرتے ہیں, دل سے, پوری طاقت سے, پوری عقل سے, یہی پہلا حکم ہے. یسوع مسیح نے کہا یہی بڑا حکم ہے. تو ان کی خدا بھی عزت کرتا ہے. بائبل مقدس کتنا بڑا یہ اجر ہے کہ باپ بھی کیا کرتا ہے, عزت کرتا ہے, وہ بھی برکت دیتا ہے. ہاللیلویا. اگر ہمارے یہ جو باپ ہیں نیچرل فیملی میں, اگر ہمارا نیچرل فادر جو ہے, جب ہم اس کی خدمت کرتے ہیں وہ برکت دیتا ہے. جب آپ یعقوب نے باپ اسحاق کی خدمت کی, اسے اتنی برکتیں ملی جن کا اثر نسل در نسل ہے. تو جب ہم اپنے آسمانی باپ کا احترام اور عزت کریں گے اور خدمت کریں گے اور اس کا حکم مانیں گے اور ہر حال میں اس کی محبت میں قائم رہیں گے, اس کی ورشپ کرتے رہیں گے, اس سے جدا نہیں ہوں گے, تو پھر وہ کتنی زیادہ اپنے بچوں کو برکتیں عطا فرمائے گا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ وہ تو ہماری جسمانی باپ سے بھی کیا ہے, نرم ہے. اس نے یسوع مسیح نے ایک دفعہ مثال دے دی کہ کون سا باپ ہے کہ جس کا بیٹا مچھلی مانگے اسے سانپ دے دے گا بچھو, اور اگر روٹی مانگے اس نے کہا جب تم برے ہو گئے, یہ انسان کمزور ہے, اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہیں, اور تمہارا آسمانی باپ تمہیں اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. ہاللیلویا. اس کی پیروی کرتے رہیں, اس کی ورشپ کرتے رہیں, اس کی خدمت کرتے رہیں, آسمانی باپ کا احترام کرتے رہیں, اس کی عزت کرتے رہیں, اس سے محبت کرتے رہیں. ہر حال میں آپ پر آسمان کھل جائے گا, اور زیادہ کھل جائے گا. God bless you.